अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम करता हूं मैं अपने चैनल FM टॉक में। स्प्रेड दी अवेयरनेस विद फैसल एंड मजहर। आप देख रहे हैं FM टॉक। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है वसीम रिजवी, जिसने सुप्रीम कोर्ट में कुरान शरीफ की 26 आयतों को लेकर PIL डाली थी और उसमें दलील ये दी थी कि मुसलमान के बच्चे जब कुरान शरीफ की ये 26 आयतें पढ़ते हैं तो उनमें तशद्दुद पैदा होता है और वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और इसी से आतंकवाद फैलता है। इसी से मुताल्लिक हमने बात की मुफ्ती हिजबुल्लाह साहब से। चंदियाना से मुफ्ती हिजबुल्लाह साहब इस पे रोशनी डाल रहे हैं, आइए दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामिईन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से इस दौर तक दरमियान में बहुत सारे फितने और बहुत सारे हालात मुसलमानों के ऊपर रोनुमा होते रहे। सबसे बदतरीन फितना और बदतरीन हाल ये रहा कि फितना परवर लोग इस्लाम को मिटाने के लिए कुरान मुक़द्दस जैसी पाकीज़ा किताब पर, अल्लाह के मुक़द्दस कुरान पर, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद तिलावत फरमाया, जो अल्लाह के अंदर से निकला हुआ अल्लाह का एक कलाम है, जिसे कलामुल्लाह कहा जाता है। किताबुल्लाह भी, कलामुल्लाह भी। किताबुल्लाह और कलामुल्लाह इसलिए कहा जाता है कि किताबुल्लाह अल्लाह की लिखी हुई चीज़ और कलामुल्लाह जिसे अल्लाह ने कलाम फरमाया हो, ख़ुद पढ़ा हो। तो गोया अल्लाह का कुरान किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। दूसरी जितनी आसमानी किताबें हैं, तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, ये सब तख्तों की शक्ल में और आग की शक्ल में लिखी हुई आई, लेकिन कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौह महफूज के अंदर महफूज फरमाया और ख़ुद अल्लाह ने कुरान की तिलावत फरमाई। ये कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे मज़बूत ताकतवर फ़रिश्ता, जिसे शैतान नुकसान न पहुंचा सके, जिससे शैतान कुछ छीन न सके, ऐसा मजबूत और ताकतवर फरिश्ता जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लाकर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे ही नाजिल फरमाया जिस तरह अल्लाह ताला ने जिब्राइल से पैगाम पहुंचवाया। अल्लाह ताला जो इरशाद फरमाते, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाकर इसी तरह पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाते। यूँ तो ये कुरान एक रात के अंदर, जिसे हम शब क़द्र कहते हैं, जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में आती है, आसमान दुनिया पर मकाम बैतुल इज़्ज़त पर उतारा गया और उसके बाद 23 साल के अरसे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हस्बे ज़रूरत, हालात के एतबार से थोड़ा थोड़ा होकर मुकम्मल तरीके से नाजिल हो गया। उस मुक़द्दस कुरान पर उंगली उठाना और उस मुक़द्दस कुरान के अंदर कमी बेशे की जुर्रत और कोशिश करना, ये जहालत और नादानी का सबूत है, ये बेवकूफ़ी का सबूत है कि जिसे 1450 बरस के अंदर, 1450 बरस ज़माने के अंदर कोई कामयाब ना हो सका। यानी इतना लंबा अरसा गुज़र गया कि जिस दौर के अंदर बड़े बड़े मुनाफिक, बड़े बड़े फासिक व फाजिर पैदा हुए और उन्होंने कुरान करीम के अंदर कमियां तलाश करने की कोशिश की, वो कमियां ख़ुद उनकी ज़ात के अंदर रहीं, उनके दिलो दिमाग, उनकी तालीम के अंदर कमियां रहीं, उनकी सोच में कमियां रहीं। कुरान मुक़द्दस जिस तरह से था
اسی طرح آج تک چلا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اللہ جس طرح چاہے، جس سے چاہے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے ذمہ داری لی کہ جبرائیل نے آ کر مضبوط طریقے سے اللہ کے رسول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک سب سے زیادہ گنجینہ محفوظ جگہ، سب سے زیادہ محفوظ مقام ہے کہ جس سینے کے اندر اللہ کا مقدس قرآن پیارے نبی کے سینے کے اندر رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مقدس کی جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے رمضان المبارک کے مہینے میں دور فرماتے ہیں، اور جب آپ کی زندگی کا آخری سال تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبرائیل امین سے دور فرمائی۔ گویا کہ جبرائیل نے بھی حفاظت کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت فرمائی، اور کچھ مدت کے اندر ہی صحابہ کی اتنی بڑی تعداد جمع ہو گئی کہ بہت سارے صحابہ کے اندر قرآن کریم کے حفظ کا شوق پیدا ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کے بعد کثیر تعداد میں صحابہ حافظ ہو گئے۔ تو گویا اللہ کے نبی کے بعد صحابہ نے کثیر تعداد میں قرآن کریم کو ازبر مضبوطی کے ساتھ حفظیات کیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ لگاؤ، فلاں صورت کے ساتھ شامل کرو، فلاں صورت کو فلاں صورت کے ساتھ شامل کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا جمع کرنا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مضبوط اشارہ تھا۔ اس وقت انتظامات پریس وغیرہ کے نہیں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانوں کے ذریعے سے، دلوں کی محنت کے ذریعے سے قرآن کریم کو محفوظ فرمایا۔ آج میں چیلنج سے کہتا ہوں، پوری دنیا کے پریس چھاپے سب ختم کر دیے جائیں تو کہاں سے وہ مشینری اور وہ طاقت لائی جائے گی کہ کروڑوں اربوں مسلمانوں کے سینوں کے اندر جو قرآن محفوظ ہے ان کو کہاں سے اکٹھا کیا جائے گا، کہاں جمع کیا جائے گا، ان مسلمانوں کو کس طرح سے مٹایا جائے گا جن کے سینے سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ حافظ قرآن ہے لیکن ان کے دلوں کے اندر قرآن محفوظ ہے۔ تو آپ بتائیں کہ انگریز بھی اس بات سے ششدر اور حیران رہ گیا تھا کہ مسلمان حافظ نے جب قرآن کے بچوں کو بلایا اور بچوں کو بلانے کے بعد ان سے کہا کہ فلاں جگہ سے پڑھو، اس سے دوسری جگہ تم پڑھو، تیسری جگہ تم پڑھو، بچے الحمدللہ پھٹافٹ پڑھتے چلے گئے اور بچے آگے بڑھتے چلے گئے۔ انگریز نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اس قرآن کو مٹانے والی کوئی طاقت نہیں ہے کیونکہ یہ تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر محفوظ ہے۔ تو صحابہ نے قرآن کریم کو ازبر یاد کیا، اور میں آپ کو بتاؤں قرآن کریم جو جمع ہوا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوطی کے ساتھ میں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط حافظ ہیں، آپ کو حکم فرمایا اور مجمع کے اندر عام اعلان کرا دیا کہ جس کے پاس جو قرآن کی آیات موجود ہوں وہ لے کر آ جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں آپ کو بتاؤں کاغذ کی کمیابی کی بنیاد پر، کیونکہ کاغذات کمیاب تھے، کبھی چمڑوں پر لکھا جاتا تھا، کچھ آیات ہڈیوں پر جانور کی لکھی جاتی تھیں، کچھ آیات بانس کے ٹکڑوں پر لکھی جاتی تھیں، درخت کے پتوں پر لکھی جاتی تھیں، وہ سب کے سب جمع کر لی گئیں اور کچھ کاغذات کی شکل میں بھی تھیں۔ وہ جمع کرنے کے بعد یہ زور دیا جاتا تھا، زید بن ثابت خود حافظ قرآن تھے، جب کوئی آیت لا کر دکھلاتا تھا تو زید بن ثابت اپنے حافظے سے اس کی توثیق فرماتے تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود رہتے تھے، وہ بھی حافظ قرآن تھے، وہ بھی اپنے حافظے سے اس کی توثیق فرماتے تھے کہ واقعی یہ آیت اللہ کے رسول کے زمانے میں لکھی گئی ہے، کسی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں ملایا ہے۔ سینکڑوں صحابہ جو حافظ تھے ان سب کی رائے اور مشورے سے ان کی موجودگیوں میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صورتوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا تھا، علیحدہ علیحدہ جمع نہیں کیا گیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی اور قرآن کریم کا ایسا نسخہ تیار کیا جس پر پوری امت متفق اور متحد ہو جائے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا، ایران اور روم تک اسلام پہنچ چکا تھا، اس لیے مختلف قراتیں اللہ کے نبی سے صحابہ نے سیکھی تھیں۔ مختلف قراتوں کو سیکھنے کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے کی قرات تو غلط بتانے لگا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک قرآن پر، ایک قرات پر جمع فرمایا اور 7 نسخے قرآن کریم کے تیار فرمائے۔ ملک شام بھیجا گیا، روم بھیجا گیا، کوفہ بھیجا گیا، بصرہ بھیجا گیا، بحرین ایک نسخہ بھیجا گیا، مکہ مکرمہ روانہ کیا گیا، ایک نسخہ مدینہ المنورہ میں محفوظ کیا گیا، جس پر تمام کی تمام امت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لمحات اور فکروں کو سراہا اور اس کا استحسان کیا، اس کا احسان مانا اور اس کو خوب اچھی طریقے سے اس کا استحسان مان کر حضرت عثمان غنی کا شکریہ ادا کیا۔ جو قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے، یہ وہ قرآن ہے جو نبی کی زبان مبارک سے ادا ہوا، یہ وہ قرآن ہے جس کی اللہ نے تلاوت کی، یہ وہ قرآن ہے جو جبرائیل نے لا کر اللہ کے رسول پر اتارا، جس کے اندر تمام کی تمام شعبوں کی زندگی کے اجمالی طور پر یا تفصیلی طور پر مستقل پوری زندگی کا ایک نمونہ موجود ہے۔ قرآن ہمارے لیے ایک ہدایت ہے، قرآن رہبری کا ذریعہ ہے، قرآن اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، قرآن تعویذ گنڈوں کا ذریعہ نہیں ہے، قرآن سمجھنے کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن عمل کا ذریعہ ہے۔ جس وسیم رضوی نے قرآن کریم کی حقیقت کو نہیں سمجھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مقدس کی جب بارش نازل ہوتی تھی تو صحابہ اس سے فیضیاب ہوتے تھے۔ بنجر زمین پر جب بارش برستی ہے تو وہ بنجر زمین بھی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، مگر وہ زمین جو ٹیلوں کی زمین ہوتی ہے، پتھریلی زمین ہوتی ہے، جب اس پر بارش برستی ہے تو وہ بارش اس پتھروں سے دانہ نہیں اگا سکتی۔ اسی طرح کے کفار و مشرکین، وسیم رضوی جیسے لوگ، ان کے دلوں کے اندر بھی پتھر ہیں، یہ لوگ بھی پتھروں کی مانند ہیں، ان کے اندر بھی ایمان کا ذرہ موجود نہیں ہے، اس لیے انہیں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جن کفار و مشرکین نے قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھا، قرآن کو حقیقت کے اعتبار سے پڑھا، قرآن کی سچائی جاننے کے لیے پڑھا، قرآن کو اعتراضات کے لیے نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائی۔ مختصر بات میں بتاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک مجلس چل رہی ہے، کفار و مشرکین کی مجلس ہے۔ عمر نے اعلان کیا کہ آج میں محمد کا سر اتار کر لے کر آؤں گا اور نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ راستے میں غصے کی حالت میں چل دیے، ایک صحابی ملتے ہیں، پوچھتے ہیں عمر اتنے غصے کی حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا کہ آج میں محمد کا سر اتار کر لاؤں گا۔ کہا محمد کے پاس تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر فاروق اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے ہیں، آواز قرآن کی آ رہی تھی، دستک دی، بہن بہنوئی نے ڈر کی وجہ سے، عمر کا دبدبا تھا، جلالی تھے، غصے والے تھے، عمر کے خوف سے قرآن کے صحیفوں کو چھپا دیا، قرآن کی آیات کو الماری میں بند کر دیا۔ عمر اندر آئے، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا لا کر دکھلاؤ۔ حضرت عمر فاروق کی بہن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ قرآن ہے جسے ناپاک ہاتھ چھو بھی نہیں سکتے، یہ اللہ کا مقدس قرآن ہے، وسیم رضوی تو اسے چھونے کے قابل بھی نہیں ہیں، یہ مقدس قرآن ہے۔ فاطمہ نے اعلان کیا کہ اسے ناپاک ہاتھ چھو نہیں سکتے۔ عمر نے کہا اچھا پڑھ کر سناؤ۔ پڑھ کر سنایا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ اس آیت کے اندر جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے سنی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوراً اپنا چہرہ لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہنے لگے میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن کا اعزاز تھا، یہ قرآن کی سچائی تھی، قرآن کو اپنے کانوں سے سنا۔ عمر فاروق جیسے لوگ جو کفار و مشرکین کے سخت بہادر تھے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن کی بدولت ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو اس قرآن سے تو روشنی ملتی ہے، اس قرآن سے ہدایت ملتی ہے، اس قرآن سے بھائی چارگی اور محبت کا سبق ملتا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو تمام کی تمام انسانیت کو امن کا پیغام نہ دیتی ہو۔ ہر آیت قرآن کی امن کا پیغام پہنچاتی ہے، قرآن کی ہر آیت محبت کا پیغام پہنچاتی ہے، قرآن کی ہر آیت انسانیت کا پیغام پہنچاتی ہے، قرآن کی ہر آیت حکومت کو سبق سکھلاتی ہے، قرآن کی ہر آیت سپہ سالاروں کو سبق سکھلاتی ہے، قرآن کی ایک آیت دنیا کا نظام بتاتی ہے۔
قرآن کی آیت میں بدنظمی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر 6666 آیات ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 3,21,250 حروف ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 15 صدی کے اندر کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس نے 3,21,250 سے 249 حروف کر دیے ہوں، ایک حروف مٹا دیا ہو۔ تو آج وسیم رضوی کے کہنے سے سپریم کورٹ نہیں، پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی قرآن کریم کا حرف نہیں مٹا سکتی۔ اور قرآن کریم کا حرف مٹانا تو درکنار، حجاج بن یوسف سے اللہ نے خدمت لی۔ آپ جانتے ہوں گے حجاج دنیا کا بدترین ظالم تھا، حجاج اس دور کا، اپنے دور کا بدترین ظالم تھا۔ حجاج کی تلوار سے نہ معلوم کتنے صحابہ کے خون بہائے تھے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن کی ہم حفاظت کریں گے۔ حجاج بن یوسف نے کام شروع کیا کہ قرآن کی حفاظت میں بھی اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ حجاج بن یوسف نے اعراب لگائے، حجاج بن یوسف نے نقطے لگائے قرآن کریم کے اندر۔ نہ عمر فاروق کے دور میں، نہ عثمان کے دور میں، نہ ابو بکر کے دور میں، نہ علی مرتضیٰ کے دور میں قرآن پر نہ اعراب تھے نہ نقطے تھے۔ یہ حجاج بن یوسف نے اعراب اور نقطے لگائے۔ حجاج بن یوسف کے پاس یہودیوں کے عالم کا ایک وفد آیا، اور آنے کے بعد اس نے سفارش کی، اے حجاج ہماری آپ سے ایک درخواست ہے، پس آپ ہماری ایک درخواست کو مان لیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ کو من چاہے تحفے عطا کریں گے۔ حجاج بن یوسف نے کہا بولو وہ کیا تحفے ہیں؟ حجاج بن یوسف سے یہودیوں کے علماء نے کہا اے حجاج، یہودیوں کے علماء کہنے لگے اے حجاج تم اس قرآن کریم کی آیت سے صرف ایک نقطے کی کمی بیشی کر دو۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سفر فرمایا تھا تو اس سفر کے دوران ایک جگہ قیام فرمایا تھا، وہاں بستی والوں سے کھانا مانگا تھا، اس کھانا مانگنے کی بنیاد پر بستی والوں نے منع کر دیا تھا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان کی مہمان نوازی سے انکار کیا تھا۔ تو آپ فَأَبَوْا کی جگہ صرف فَأَتَوْا کر دیں، یعنی با کی جگہ یہ نقطہ دو اوپر لگا دیں، ایک نقطہ بڑھا دیں اور دو نقطوں کو اوپر کر دیں۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان کی مہمان نوازی کی، ان کو کھانا کھلایا ان نبیوں کو۔ تو اس سے ہمارے آباء و اجداد کی، یہودیوں کے قبیلوں کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آج ہم شرم کی وجہ سے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے قبیلے والوں نے، یہودیوں نے کھانا دینے سے نبیوں کو انکار کیا تھا، صرف دو نقطے آپ بدل دیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا یہ میرا مہمان خانہ ہے، آپ قیام فرمائیں، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ اندر گئے اور تلوار نکال کر لائے، اور تلوار نکال کر آنے کے بعد کہا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اے اللہ جس قرآن کی ذمہ داری تو نے لی ہے، یہ یہودی مجھ سے اس نقطے میں تبدیلی کرانا چاہتے ہیں، نقطوں کو بدلوانا چاہتے ہیں، اے اللہ اس تلوار سے نہ معلوم کتنے صحابہ کے خون بہے ہیں، آج یہ تلوار قرآن کی حفاظت کرے گی۔ یہودیوں کے عالم کے پاس گئے، 10 کے 10 لوگ یہودی کھڑے ہوئے۔ حجاج بن یوسف نے اپنی تلوار سے سب کے سر ان کے جدا کر دیے بدن سے، اور سب کے سروں کو بدن سے جدا کر دیے، اور کہا کہ جس قرآن کریم کی آیت کو، اس کے حرف کو کوئی نہ بدل سکا، تم یہودیوں کی کیا طاقت ہے تم بدل سکتے ہو؟ قرآن کی آیت نہ بدل سکتی ہے، نہ قرآن کے اعراب بدل سکتے ہیں، نہ قرآن کے نقطے بدل سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجاج بن یوسف کے ذریعے سے یہ عمل کیا، یہ کام کرایا کہ قرآن کی حفاظت فرمائی۔ نہ معلوم ایسے کتنے سینکڑوں واقعات ہیں۔ تو قرآن کریم کی نہ آیت بدل سکتی، نہ اعراب بدل سکتے، نہ نقطے بدل سکتے ہیں، نہ قرآن کریم کے لفظ بدل سکتے ہیں، نہ قرآن کریم کے کسی طرح سے نقطے بدل سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم جیسے محفوظ تھا آج بھی محفوظ ہے، اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ جس طرح اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے اندر سے نکلنے والے کلام کو بھی فنا نہیں ہے۔ اور میں یہ شکریہ ادا کرتا ہوں حضرات کا، جن لوگوں نے وسیم رضوی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا، لیکن شیعہ حضرات نے اس کا بائیکاٹ کیا، اس کے کفر کا اعلان کیا۔ ہم بھی اس کے کفر کا اعلان کرتے ہیں، اور اس شیعہ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے امت کے اندر ہونے والے انتشار اور خلفشار سے اس امت کو اس دور کے اندر بچایا ہے۔ نہ معلوم شیعہ اور سنی کا اختلاف بڑھ جاتا، اور دشمن آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے، جس کی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ شاید دشمنوں کی کوئی سازش اس وسیم رضوی کے پیچھے ہے، جو آپس میں مسلمانوں کو لڑانا چاہتی تھی، جو طاقت وسیم رضوی کے ذریعے سے شیعہ اور سنیوں کی جنگ چاہتی تھی۔ آج شیعہ اور سنیوں نے مل کر یہ مقابلہ دکھایا اور یہ ثابت کیا کہ شیعہ اور سنی قرآن کریم کے اوپر ہم سب ایک ہیں، قرآن کریم کو سب ایک مانتے ہیں۔ اس عمل بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کو سمجھنے بھی
کی بھی کوشش کریں اور ہم سب مل کر ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں جو قرآن کریم کی نعوذ باللہ قرآن کریم کی توہین کرنا چاہتے ہیں، اور جو قرآن کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو سر بلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر مضبوطی سے عمل کرنے کی اور قرآن کریم کو تھامنے کی، اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کی، قرآن کریم پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ایک ایک امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ تھے مفتی حزب اللہ صاحب، جنہوں نے بہت زبردست روشنی ڈالی اور بتایا کہ وسیم رضوی جیسے لوگ دنیا میں آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن قرآن کے ایک الفاظ کا بھی بال سے باکا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے۔ وسیم رضوی تو کیا، وسیم رضوی جیسے 50 کروڑ لوگ بھی قرآن کی ایک نقطے کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ قرآن مسلمانوں کے لیے جان مال سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو آپ دیکھ رہے تھے مفتی حزب اللہ صاحب کا یہ انٹرویو وسیم رضوی سے متعلق۔